پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا۔ حضرت والا کو میں اس شعر کے تحت دعوت دیتا ہوں، خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی خنجر کبھی نیزہ کبھی تلوار بن جائے، خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جعفر طیار بن جائے۔ حضرت مفتی مجاہد صاحب مائک پر، تمام حضرات بالکل بیٹھے رہیں، انشاءاللہ آپ یہ کہیں گے کہ حضرت کو پھر بلانا ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ورسولنا وإمامنا وهادينا ومرشدنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، صدق الله العظيم۔ وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام وإن على الله عهدا أن يسقيه من طينة الخبال، قالوا يا رسول الله ما طينة الخبال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرق أهل النار أو عصارة أهل النار او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان گرامی قدر، اسٹیج پر تشریف فرما، علم و عمل سے مرقع اور مرصع جماعت علماء کرام اور خاص طور سے نوجوان دوستو، اللہ رب العزت والجلال کا بے پایا کرم، اس کا انعام و احسان اور اس کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے اس مدرسے سے نسبت اور تعلق نصیب فرمایا۔ اللہ رب العزت اس تعلق کو، اس نسبت کو یوں ہی قائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو اپنی شایان شان اجر عظیم نصیب فرمائے۔ آج جس ماحول میں ہم سانس لے رہے ہیں اور جی رہے ہیں، یہ ماحول اور معاشرہ
यूं तो सारी दुनिया के लिए बड़ा अजीब मुआशरा और समाज है। हर कोई परेशान, बेचैन और बेकरार है। हर किसी की जिंदगी सुकून और इत्मीनान से खाली, राहत और आराम से आरी। हर कोई सुकून के मारे दर बदर भटक रहा है, लेकिन जिंदगी में इत्मीनान और राहत नाम की कोई चीज नहीं है। दौलत अल्लाह ने बेशुमार दे रखी है, अल्लाह ने हर चीज से नवाज रखा है। दुनिया के एतबार से असबाब की रेल पेल है, लेकिन फिर भी बेसुकूनी की जिंदगी, बेकरारी की जिंदगी, बेइत्मीनानी की जिंदगी, आखिर इंसान के साथ ये हो रहा है तो क्या हो रहा है? जब गौर करते हैं और कुरान और हदीस की रोशनी में इस बात को समझने की कोशिश करते हैं तो बहुत वसी और लंबे मुताले के बाद ये बात आया और वाशिगाफ होती है कि इस सारी बेसुकूनी, बेकरारी और बेचैनी की असल वजह यह है कि जो सुकूनों का मालिक है, जो राहत और इत्मीनान का खालिक है, जो जिंदगियों में करार देने वाला है, जो लोगों को इज्जत अता करने वाला है, जो लोगों को परेशानियों से नजात दिलाने वाला है, जो मुसीबतों के भंवर से इंसानियत को निकालने वाला है, जो लोगों के दिल को इत्मीनान दिलाने वाली जात है, जो लोगों की जिंदगियों में खुशियों के रंग भर देने वाली जात है, जो लोगों को बेसरो सामानी के बावजूद राहत अता करने वाली जात है, जो लोगों को करार नसीब करने वाली जात है। आज मखलूक का उस खालिक से रिश्ता टूट चुका है और लोग अपने अल्लाह को, अपने मालिक को, कादिर कय्यूम को, उस हई जात को फरामोश कर चुके हैं, भूला बैठे हैं। और दुनिया वाले और हम ये समझ रहे हैं कि इत्मीनान दौलत के अंदर है, इत्मीनान ताकत और कुदरत के अंदर है, इत्मीनान इस चीज में है कि लंबे लंबे बागात का, खेतियों का, कल्याण का इंसान मालिक बन जाए, उसका बैंक बैलेंस बेइंतहा हो, उसके कारोबार एक की बजाय कई कारोबार हो, उसका मकान एक न हो कई कई महल्लात हो, लोग देखे और उसकी बुलंदी को देखते हुए लोगों की टोपियां उनके सर से मारे बुलंदी के गिर जाए। लोग ये समझ रहे हैं कि इत्मीनान तो लोगों को डराने में है, इत्मीनान जुल्म करके ताकत हासिल करने में है, इत्मीनान लोगों का माल खसोट लेने में है। ये मेरी और आपकी लापरवाही की बात है, खाम ख्याली की बात है। इत्मीनान अगर है तो अल्लाह से मोहब्बत में है, करार अगर है तो आकाए नामदार, ताजदार मदीना, शाह बद्र हुनैन, सईदुल अबरारी वल अखियार, आकाए मदीना, आमना के राज दुलारे, यतीम अब्दुल्लाह अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में है। इत्मीनान अगर है तो कुरान पर अमल करने में है, राहत अगर है तो मेरे आका की हदीस और आपके फरमोदात पर अमल करने में है। इत्मीनान अगर है तो कुरान की तिलावत में है, राहत अगर है तो अल्लाह के खौफ और तक़वे के अंदर है। इत्मीनान अगर है तो वो अल्लाह से ताल्लुक के अंदर है। जो लोगों को इत्मीनान देने वाला है उस खालिक को भूल गए और असबाब के पीछे इंसान दौड़ता चला जा रहा है, और जो असबाब का बनाने वाला है इंसान उससे गाफिल हो चुका है। हम ये समझते हैं कि जो चीजें हमें नजरों से, अपनी आंखों से दिखाई देती हैं, इन चीजों के अंदर तासीर
قوت اور طاقت یہ ان کی ذاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہی ان اشیاء اور چیزوں کو وجود بخشنے والے ہیں، اور ان چیزوں کے اندر تاثیر و طاقت ڈالنے والے بھی اللہ ہی ہیں، اور خاص خاص اوقات پر ان چیزوں کی تاثیر کو ختم کرنے والے بھی اللہ رب العزت ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنی کوشش کی، چھری تیز کی، مضبوطی کے ساتھ چلائی، بالکل خلوص نیت کے ساتھ، دل کی سچائی کے ساتھ یہ ارادہ تھا کہ اللہ کا حکم ہے اس لیے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے، لیکن مولا نہیں چاہتے تھے، اس لیے اللہ نے اس چھری سے کاٹنے کی تاثیر اور طاقت ختم کر دی۔ نمرود نے تو یہ چاہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ تمام کر دیا جائے، انہیں جلا کر راکھ کر دیا جائے، اور دین ابراہیمی اور مشن ابراہیمی کو ناپید کر دیا جائے، اور لوگوں کو یہ بتانے والا کہ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو، اسی کی عبادت کے اندر کامیابی ہے، لوگوں کو یہ بتانے والا کوئی نہ رہے، ابراہیم جیسا موحد کوئی نہ رہے۔ اس نے تو آگ جلا دی تھی، اس نے آگ کے اندر حضرت ابراہیم کو ڈال بھی دیا تھا، لیکن آگ کے خالق نے اور آگ کو بنانے والے نے نہیں چاہا، اس لیے آگ ہزاروں کوششوں کے باوجود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بال تک نہ جلا سکی۔ اس لیے انسانوں کو لوٹ کر آنا ہوگا اپنے اس پروردگار و پالنہار، اپنے اس پوتر رب کی جانب، جس رب نے انسانیت کو بنایا، آسمان و زمین کو وجود عطا کیا، جس نے اس جہان کو ساری رنگینی اور اپنی کاریگری اور قدرت سے، جس نے آسمان کے نظام میں چمکتے ہوئے ستاروں کو لگایا اور رات کی اندھیریوں میں روشنی کرنے والا چاند نمودار کیا، جس نے دن کو منور کرنے والا سورج عطا کیا، اور جس نے بے جان چیزوں کو جان عطا کی، اور جانداروں کے اندر سے جو بے جان چیزوں کو وجود بخشنے والا ہے، انسانیت کو اس اللہ کی طرف لوٹ کر آنا ہوگا۔ اگر انسان اللہ سے دور بھاگتا رہے گا اور اللہ کی مان کر زندگی نہیں گزارے گا تو راحت کے سارے اسباب اکٹھے کرنے کے باوجود بھی زندگی سکون سے خالی رہے گی۔ یہ تجربے کی باتیں ہیں، آپ لوگ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، جس کے پاس جتنی زیادہ دولت، اس کی زندگی اتنی بے سکونی کی ہے۔ اگر کسی مالدار کے گھر میں، جس کے گھر کی تجوری بھری پڑی ہو، کوئی چوہا اگر صندوق کے اوپر کود جائے، کیا مجال ہے اس امیر اور مالدار کو ساری رات نیند آ جائے؟ بس قیاس لگاتا رہے گا، حساب جوڑتا رہے گا کہ کہیں کوئی چور، کوئی ڈاکو اور کوئی اچکا تو گھر کے اندر داخل نہیں ہو گیا ہے۔ غریب آدمی ہے جس کے گھر میں 4 برتن، ایک لحاف اور ایک گدا، ایک چادر اور معمولی سا سامان ہے، اس کے گھر میں چاہے کوئی بھی کود جائے، لیکن مجال ہے کہ ایک جھوپڑی والے غریب کی نیند خراب ہو جائے، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ کوئی لے جائے گا تو کیا لے جائے گا؟ 4 برتن چرانے کے لیے، ایک گدے کی چوری کے لیے کون آئے گا اپنی رات کو تاریک کرنے کے لیے؟ اس لیے وہ اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ اپنی رات کی نیند لے رہا ہے اور دنیا سے غافل اور بے خبر زندگی گزار رہا ہے۔ لہذا لوٹ آؤ اپنے مالک کی طرف، لوٹ آؤ اپنے خالق کی طرف، یاد کرو اپنے اللہ کو اور اللہ کے غلام بن جاؤ، اور اللہ نے جس مقصد کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے اس مشن کی طرف لوٹ آؤ۔ آج ہماری بے چینیوں کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے اللہ سے اپنا رشتہ توڑ چکے ہیں،
ہم قرآن سے اپنا تعلق ختم کر چکے ہیں اور آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے فرمودات کو اپنی زندگی سے باہر کر دیا ہے۔ میں اس وقت بطور خاص اپنی نوجوان دوستوں سے مخاطب ہوں، اس لیے کہ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد یہاں تشریف فرما ہے، اور صرف اس لیے نہیں کہ نوجوان یہاں بڑی تعداد میں ہیں، بلکہ اس لیے بھی میں اپنے ان دوستوں سے مخاطب ہوں کہ یہ قوم کا مکھن، قوم کی ملائی اور ملت کا سب سے قیمتی طبقہ ہے، لہذا اگر میں یہ کہوں تو بالکل بیجا اور مبالغہ نہیں ہے کہ اگر کسی قوم کا نوجوان ہوشیار ہے، کسی قوم کا نوجوان بیدار ہے، کسی قوم کے نوجوان کو قوم کی ڈوبتی ہوئی نیا کا احساس ہے، کسی قوم کے نوجوان کو آنے والے کل کی فکر ہے، کسی قوم کا نوجوان اگر یہ سمجھتا ہے کہ میری قوم کا فائدہ کس چیز کے اندر ہے اور کس چیز کے اندر میری قوم کا نقصان ہے، تو اس قوم کا آنے والا کل، اس قوم کا مستقبل، اس قوم کا بھوشیہ بڑا شاندار، روشن اور تابناک ہوتا ہے، اس لیے کہ کل ان نوجوانوں کے ہاتھ میں قوم کی باغ ڈور آنے والی ہے اور کل یہی نوجوان قوم کے ذمہ دار ہوں گے۔ کل انہی نوجوانوں کو اللہ باپ بھی بنائے گا اور یہی نوجوان آگے چل کر گھر کے ذمہ دار، گاؤں کے مکھیا اور پردھان بھی ہوں گے، کل یہی نوجوان برادریوں کے ذمہ دار بھی ہوں گے، کل یہی نوجوان گاؤں اور برادری کے پنچ بھی ہوں گے، کل یہی نوجوان گاؤں کے اہم مقدمات کا فیصلہ کریں گے، کل لوگ انہی نوجوانوں کے پاس اپنے مقدمات کے تصفیے اور صفائی کے لیے آئیں گے، لہذا قوم کے نوجوانوں کا بیدار ہونا اور ان کا صحیح راہ پر ہونا انتہائی ضروری ہے۔ جب قوم کے نوجوان بیدار ہوں گے، قوم کے نوجوان دیندار ہوں گے، قوم کے نوجوانوں میں احساس ہوگا تو قوم کے نوجوانوں کی وجہ سے قوم کا شاندار مستقبل ہوگا اور آنے والی نسل کو ایک اچھا باپ مل سکے گا، آنے والی نسل کو ایک اچھا اور شاندار دادا نصیب ہوگا، آنے والی نسل کو ایک بہترین پنچ اور مکھیا حاصل ہوگا اور آنے والی قوم اور نسل کو ایک بہترین گاؤں کا، شہر کا اور قصبے کا ذمہ دار بہترین میسر آئے گا، اور جن کی نگرانی اور سرکردگی میں اور جن کی ذمہ داری کے اندر گاؤں، برادری اور قوم ترقیات کی منازل طے کرے گی۔ اور اگر قوم کا نوجوان خود بیدار نہیں ہوگا، قوم کا نوجوان خود دین سے غافل ہوگا، جب نوجوان کو خود یہ معلوم نہ ہوگا کہ اسے زندگی کس طرز پر گزارنی ہے، جب قوم کے نوجوان کو اس بات کا احساس نہ ہوگا کہ میرے بگڑ جانے کی وجہ سے آنے والی نسل تباہ و برباد ہو جائے گی، جب قوم کے نوجوان کے دل سے قوم کی فکر اور ذمہ داری کا احساس نکل جائے گا تو پھر قوم کو بے ڈھنگے باپ نصیب ہوں گے، بے شعوری والے دادا نصیب ہوں گے اور غیر ذمہ دارانہ طرز زندگی رکھنے والے ذمہ دار اور قائد نصیب ہوں گے۔ اور جس قوم کے ذمہ دار درست نہ ہو، جس قوم کے قائد درست نہ ہو، جس قوم کے سپہ سالار اور قوم کو لے کر چلنے والے گاؤں، محلے اور قصبے کے ذمہ دار خود حساس اور ذمہ دار نہ ہوں گے، اس قوم کے آنے والے کل کا نوجوانوں اور بزرگوں کیا ہوگا؟ پھر آنے والی نسل کو تباہی اور بربادی سے کوئی بچا نہ پائے گا، پھر اپنا رونا، خود روتے رہنا، پھر آپس میں گلے میں گلے ڈال کر خون کے آنسو رونا،
سر سے سر ملا کر بیٹھنا، گڑ گڑانا اور بلبلانا، لیکن جب ہم نے اپنے آپ کو قوم کے لیے تیار نہیں کیا ہوگا اور قوم کا نوجوان صحیح معنی میں تیار نہ ہوگا تو ہم اپنی قوم کو بچا نہیں پائیں گے۔ اور خود کردارا علاج نیست کہ اپنے کیے ہوئے کا اب کسی سے شکوہ کیا کرنا، اب تو روتے رہو، بلبلاتے رہو اور تڑپتے رہو تمہاری مسیحائی کے لیے، اور تمہیں منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے اب کوئی آنے والا نہ ہوگا۔ نوجوان قوم کا سب سے زیادہ ذمہ دار طبقہ ہے۔ نوجوانوں کی قدر اور ان کی اہمیت بہت زیادہ اور غیر معمولی ہے، اور نہایت درجے اہم ان کی ذات اور ان کا طبقہ قوم کے لیے ہے۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کہیں دیوار پر اشتہار اور پوسٹر لگا ہو اور اس میں لکھا ہو کہ 45 سال کی عمر کے جو لوگ ہیں، 45 سال سے لے کر 60 سال تک کے لوگوں کی کہیں بھرتی ہو رہی ہو، کہیں ٹریننگ ہو رہی ہو، آپ نے یوں بھی پولیس کے ایگزام یا اس کے پوسٹر دیکھے ہوں، یا اوپر چل کر بی ایس ایف اور پی ایس سی کے پوسٹر اور ان کے اعلانات دیکھے ہوں، آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ ہمیں 50 اور 60 سال کی عمر والے لوگوں کی ضرورت ہے۔ لکھا ہوگا 18 سے 20، 20 سے 24، 24 سے 30 اور 30 سے 32 سال کے نوجوانوں کی ضرورت ہے، اور اس کی بعد کے عمر والے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں اور ان کا کوئی داخلہ نہیں۔ دنیا کے اندر بھی نوجوانوں کی قدر سب سے زیادہ ہے، اور اس نسل نو کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ اسی طریقے سے دین کے معاملات میں بھی نوجوانوں کی بڑی ضرورت ہے اور انتہائی اہمیت ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، بلکہ میرے اور آپ سب کے تاجدار رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں ارشاد فرماتے ہیں، جس روایت میں آپ نے 7 آدمیوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ وفیہ وشاب نشأ فی عبادت ربہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جس دن ساری انسانیت سائے کے لیے تڑپ رہی ہوگی، دھوپ کی تمازت اور شدت کی وجہ سے، سورج کی تیزی کی وجہ سے، جس دن ساری انسانیت بلبلا رہی ہوگی اور بلک رہی ہوگی، اور لوگ اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے اپنے پسینوں میں غرق اور ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ کوئی اپنی ٹخنوں تک، کوئی اپنے گھٹنوں تک، کوئی اپنی ہنسلی تک، اور کوئی پورا اپنے پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا۔ ہر انسان کو سائے کی ضرورت محسوس ہوگی۔ ایسے وقت میں اللہ 7 قسم کے لوگوں کو اپنا عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، اور ان میں ایک وہ نوجوان بھی ہے جس نوجوان کی جوانی کا آغاز، جس نوجوان کی جوانی کی ابتدا اور جس نوجوان کی جوانی کی سٹارٹنگ اللہ کی عبادت، اللہ کے تعلق، اللہ کی محبت، اللہ کے عشق، اللہ کے خوف اور اللہ کے تقوی کے ساتھ جس نوجوان کی زندگی کا آغاز ہوا ہو، اللہ ایسے نوجوانوں کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ پاک ایسے نوجوانوں کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اس لیے نوجوانوں کو عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ بیدار اور حساس ہونے کی ضرورت ہے۔
زیادہ سمجھداری کا ثبوت پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں میں خاص طور سے دو برائیاں، خاص طور سے دو وبائیں، خاص طور سے دو گناہ کی باتیں اور خاص طور سے اللہ کی ناراضگی کا سبب بننے والی دو باتیں ہمارے نوجوانوں کے اندر بڑی کثرت کے ساتھ پائی جا رہی ہیں، اور ان دونوں باتوں نے قوم کا بیڑا غرق کر رکھا ہے اور مستقبل بالکل تباہ و برباد بنا رکھا ہے۔ ان برائیوں کی طرف ہم اس قدر تیزی کے ساتھ چلتے جا رہے ہیں، اور وہ برائیاں ہمارے معاشرے اور سماج میں اور ہمارے گھروں میں اس قدر تیزی کے ساتھ داخل ہوتی جا رہی ہیں کہ ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہو پا رہا ہے۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو، یا یوں کہیے کہ ان نوجوانوں کے ذمہ داروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے سرپرستوں کو ان دو برائیوں کا احساس بھی نہیں ہے، اور ان کے برے انجام اور دنیا کے اندر ان دو گناہوں کو کرنے والوں کی تباہی اور بربادی کا حال معلوم نہیں ہے۔ حالانکہ یہ دونوں چیزیں معاشرے کو اور نوجوان طبقے کو بالکل برباد کرتی جا رہی ہے، اور قوم کو اندر سے کھوکھلا بناتی جا رہی ہیں اور دیمک کی طرح چاٹتی جا رہی ہیں۔ وہ دو برائیاں یہ ہیں، پہلی برائی شراب کی برائی ہے۔ شراب کی برائی یہ اتنی بڑی برائی ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ زبان پر نام آتا ہے تو ایک سمجھدار ایمان والے کی روح کانپ جاتی ہے۔ اس کی زبان اس بری چیز کا نام لیتے ہوئے لڑکھڑاتی اور کپکپاتی ہے، لیکن کیا کریں، یہ وبا اور بلا ہمارے نوجوانوں کے اندر اس قدر تیزی کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہے کہ کہنا پڑتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی کہنا پڑتا ہے۔ اور تجزیہ نگاروں نے اور جو لوگ ان چیزوں کی رپورٹس رکھتے ہیں، ان لوگوں کو یہ تجزیہ اور رپورٹس ہیں کہ ہماری شراب اور ہماری بیئرز غیر مسلموں کے گاؤں میں کم فروخت ہوتی ہیں اور ایمان والوں کے گاؤں میں زیادہ فروخت ہوتی ہے، اور یہ ہر گاؤں کا حال ہے۔ آج شراب کے ٹھیکے ان پیشانیوں سے آباد ہو رہے ہیں جو پیشانی اللہ رب العزت کے سامنے جھکنی چاہیے تھی۔ آج وہ ہاتھ جن کے اندر قرآن ہونا چاہیے تھا، میرے اللہ کے ذکر کی تسبیحات جن نوجوانوں کے ہاتھ میں ہونی چاہیے تھی، ان نوجوانوں کے ہاتھ میں خدا معاف کرے شراب کی بوتلیں ہیں۔ جن نوجوانوں کی صبح کا آغاز اللہ اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، جن نوجوانوں کی رات اللہ کے ذکر پر ختم ہونی تھی، ان نوجوانوں کی صبح بیئر کے ساتھ اور رات کا اختتام اور رات کا اینڈ بھی ان نوجوانوں کا بیئر کے اوپر ہوتا ہے۔ جن نوجوانوں کی زبانوں پر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے درود کے ترانے ہونے چاہیے تھے، ان کی زبان پر شراب اور بیئر کے نام ہے۔ جن نوجوانوں کو اپنے دوستوں کو کھینچ کر مسجد لانا تھا اور اللہ کے سامنے جھکانا تھا، وہ اپنے نوجوان دوستوں کی خوشامد کر کے شراب کے ٹھیکوں پر لے جا رہے ہیں۔ اور خدا معاف کرے اور کہنے دیجئے کہ اگر کوئی مسجد کا امام یا کمیٹی کے آدمی 10 روپے کا مطالبہ اور سوال کر دے، جیب خالی ہو جاتی ہے، بینک خالی ہو جاتا ہے، کاروبار تباہ و برباد بتاتا ہے اور ایسا ظاہر کرتا ہے کہ بالکل نہتا ننگ انسان ہے اور اس کے پاس روٹی کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ اور اگر رات کو شام کے وقت شراب نوشی کا اور بیئر پینے کا مسئلہ آتا ہے تو چاہے کہیں سے مانگ کر لائے، ادھار لائے، چرا کر لائے، ڈاکہ ڈال کر
لائے، دوست کی خوشامد کر کے لائے، رشتہ داروں سے مانگ کر لائے، کہیں سے لائے، شراب پینے کے لیے ضرور لائے گا، اور تو اور اپنے دوست کو بھی اپنی جیب سے شراب پلا رہا ہے، اور اس اللہ کے بندے کو بھی ایک بری عادت کا حامی بنا رہا ہے اور اسے بری عادت لگا رہا ہے۔ حالانکہ جو انسان کسی کو گناہ کے راستے پر ڈالے، سنو مسلمانوں، کان کھول کر سنو، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں من عمل سیئۃ ومن سن سنۃ سیئۃ فلہ اجرہ واجر من عمل بها۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی کوئی برا طریقہ جاری کر کے اس دنیا سے جاتا ہے، کسی گناہ کے اوپر اور بری عادت کے اوپر کسی انسان کو لگا کر کے جاتا ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آدمی کو اپنا گناہ تو ملتا ہی ہے، جس آدمی کو یہ گناہ پر لگا کر گیا، مرنے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں اس کے پینے کا گناہ لکھا جاتا رہے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، بہت سے نوجوان تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے شراب پینے کا محلے کے اندر کسی کو پتہ نہیں ہے، کسی کو خبر نہیں ہے، ہم تو غیر مسلموں کے گاؤں میں جا کر ٹھیکے پر شراب پیتے ہیں۔ میرے نوجوانوں، میرے نوجوان دوستو، یاد رکھو، گاؤں کے ہر آدمی کو، ہر نوجوان کا پتہ ہے کہ کون پیتا ہے اور کون نہیں پیتا ہے۔ اور اگر یقین نہ آئے تو دیکھ لینا، اور تجربے ہم کرتے رہتے ہیں۔ جب معاشرے اور سماج میں کوئی شرابی اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر نکلتا ہے، یا کوئی باپ اپنے نوجوان اور شرابی بیٹے کا رشتہ لے کر نکلتا ہے، اور جب چاروں طرف سے یہ خبر اس کے سمجھانے میں پہنچتی ہے کہ یہ نوجوان تو شراب کا عادی ہے، اس کا باپ شراب پیتا ہے، اس کا بھائی شراب پیتا ہے، اس کے چچا شراب پیتے ہیں، اس کے گھر والے شراب کے عادی ہیں، تو میرے پیارے بتاؤ، اس کا رشتہ سماج اور معاشرے میں اس کا رشتہ کتنی مشکل اور دشواریوں سے ہوتا ہے۔ اور پھر جب اچھے خاندان کے لوگ اپنی لڑکیاں اور نوجوان شرابی لوگوں کو نہیں دیتے ہیں، تو پھر جو معاشرے اور سماج میں گئے گزرے اور نچلے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، پھر ان کے ساتھ اپنی بیٹیوں کا اور اپنی بیٹوں کا نکاح کرنا پڑتا ہے۔ پھر پریشانی ہوتی ہے، پھر انسان سوچتا ہے کہ اب کیا کرنا چاہیے، لیکن جو کر لیا اسے بھگتنا پڑے گا۔ یہ دنیا انسانوں کے اعتبار سے بدلے کی جگہ ہے اور اللہ کے اعتبار سے عمل کی جگہ ہے۔ اللہ بدلہ دے گا آخرت میں، لیکن دنیا والے فوراً بدلہ دیتے ہیں۔ یاد رکھو مشہور روایت جس میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نوجوان اور جو آدمی اس دنیا سے شراب پیتا پیتا چلا گیا اور وہ اپنے اس گناہ سے توبہ نہ کر سکا، اور نوجوانوں، بہت سے شرابیوں کو تو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے شرابیوں کو شراب کے نشے ہی کے اندر موت کے حوالے ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ کتنے شرابی اسی شراب کے نشے میں اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور انہیں توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی ذمہ داری لے رکھی ہے کہ ایسے لوگوں کو طینۃ الخبال پلائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا بلا ہے، یہ طینۃ الخبال کیا چیز ہے اور اس کا کیا مطلب ہے؟ آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کان کھول کر سنو نوجوانوں، خاص طور سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جو آدمی شراب پیتا پیتا اس دنیا سے چلا گیا
اور توبہ کی توفیق اسے نہیں مل سکی، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے دوزخیوں کا خون، پیپ، مواد اور ان کے زخموں کا لہو پلائیں گے، اور وہاں کی یہ چیزیں دنیا کی چیزوں جیسی نہیں ہیں، بلکہ یہاں سے کہیں زیادہ عذاب اور تکلیف کے اعتبار سے بڑھی ہوئی ہیں۔ اس لیے نوجوانوں، اس بات کا عزم و ارادہ اور مصمم عہد کرو کہ آج تک جو ہوا سو ہوا، بے خیالی میں ہوا، غفلت میں ہوا، یہ لاپرواہی کی وجہ سے ہوا، آج تک جو ہوا سو ہوا، اے اللہ ہم آپ سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہم آپ سے عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد اس گناہ کی طرف نہیں لپکیں گے۔ نوجوانوں، اللہ سے توبہ کرو اور اس گناہ اور برائی کو اپنی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دو۔ اللہ تعالی ہمارے معاشرے کو اس برائی سے اور اس گناہ سے مکمل حفاظت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔